अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है उनका ताल्लुक़ बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब। न सिर्फ हालात हाज़रा पर, करंट इशूज़ पे बड़ी गहरी नज़र है, बल्कि इस्लाम के हवाले से और जितना भी इस्लामिक कल्चर सिविलाइजेशन, चूँकि बाहर भी रहे हैं, इनकी डॉक्टरेट भी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से है। इन्होंने वहाँ पे देखा भी है, ऑब्जर्वेशंस भी हैं इनकी। तो आज डॉक्टर साहब से हल्के फुल्के अंदाज में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत वालेकुम शुक्रिया आपकी अस्सलाम। आमद का। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है और इस वक्त आप किस से मुंसलिक हैं। अच्छा, मेरी वैसे बैचलर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, यूईटी पेशावर से। और उसके बाद मैं उसके दौरान मैं कुछ कारोबार वगैरह करता रहा, लेकिन फौरी तौर पे ही डिग्री कंप्लीट होते ही मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गया था जर्मनी में, सीमेंस की तरफ से। तो मैं वहाँ चला गया था, उसमें मैंने मास्टर्स किया अपनी ही फील्ड के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। लेकिन साथ में फिर मैनेजमेंट स्टडी करने का भी मौका मिला। और फिर जो पहली पहली जॉब वहाँ पे जर्मनी में की, वो भी थोड़ी सी मैनेजमेंट के हवाले से, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट इसमें। तो ये एरिया ऑफ स्टडी था। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान में फिर टीचिंग से वाबस्ता रहा। और आपको पता है टीचिंग में फिर पीएचडी की ज़रूरत होती है, तो फिर दोबारा पीएचडी करने के लिए नेदरलैंड्स चला गया था। तो वहाँ पे फिर एरिया जो है अपना प्रॉपरली चेंज करके, और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का जो एक ओवरऑल एरिया है जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज, इनोवेशन, ये चीज़ें आती हैं, उनको किया। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा कुछ एरिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है, जब आप यूरोप गए तो वहाँ पे ज़ाहिर है उन हालात में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो वो बताइए, इस्लामिक जो एक गवर्नेंस मॉडल है या इस्लामिक एक टीचिंग्स की मेथोडोलॉजी है, उस हवाले से आपने वेस्ट को कैसा पाया और आपके क्या नज़रियात हैं इस हवाले से। अच्छा देखिए, मेरे ख़्याल में जो एक बहुत बड़ा फ़र्क हम में और उनमें है ना, वो आप समझें कि निज़ाम का फ़र्क है। हमारे यहाँ निज़ाम ना होने के बराबर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी हम जानते हैं अपने निज़ाम की जो वीकनेस है सारी। उन लोगों के वो सिस्टम्स जो है ना, चाहे वो एजुकेशन का ही सिस्टम हो, चाहे वो कोई और, वो सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारा स्टूडेंट, हमारा टीचर बहुत मेहनत करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एन ओवरऑल सिस्टम, और सिस्टम में सिर्फ देखें, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट इम्पार्टिंग नॉलेज, ठीक। ये पूरी एक सप्लाई चेन है ना। तो मतलब एक स्टूडेंट को ये पता हो अगर कि मैं यहाँ से ये करके निकलूँगा और अच्छे ग्रेड्स में करके निकलूँगा तो नौकरियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो कुछ और होता है। वो लॉट वो होती है हमारे स्टूडेंट्स की जो कि बाहर जाने की ख्वाह होती है। जो यहाँ रहने वाले होते हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते, उनको पता भी होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यानी सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, जिनको मैंने ज़्यादा देखा है, ज़्यादा महसूस किया है। तो उनकी चीज़ें बिल्कुल क्लॉक वर्क की तरह चल रही हैं, और उसमें बड़ा अमल दखल जो है उनके ओवरऑल निज़ाम का है। फिर उसके अंदर उनका माशी निज़ाम भी जिस जिस तरीके से है, वो कितना मुनसफ़ाना या गैर मुनसफ़ाना है, वो कितना हमारे एक्सपेंस पे उन्होंने बनाया, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, वो ठीक है। अभी हम नहीं करें। लेकिन ये एक ओवरऑल, ये मेरे ख्याल में एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा ये बताएं, आप ज़ाहिर है डिग्री वहाँ पे मुकम्मल की तो वापस पाकिस्तान आए, अब यहाँ सर्व कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, आप एम्बेसीज के बाहर देखें, सबसे लंबी लाइन आपको वहाँ मिलेगी, ब्रेन ब्रेन हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है। मैं सुनता हूँ तो मुझे खौफ आता है। लेकिन देखें, एक एक बात यह है कि हम इसको एज ए रियलिटी डिस्कस करें, और एक चीज़ ये होगी कि हम इसको ऐसे डिस्कस करें कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या होना चाहिए। ठीक। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। मैं दोनों पे एज ए रियलिटी अगर हम डिस्कस करें तो व्हाट एल्स डू वी एक्सपेक्ट। हमारे जवान के पास यहाँ पे हमने क्या उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, क्या उसको सिक्योरिटी है, क्या उसको सेफ्टी है, उसको अपनी जान माल की इज़्ज़त की, फिर उसको अपने फ्यूचर के हवाले से, फिर उसको अपनी फैमिली रेस करने के हवाले से। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी इस्लामी दुनिया में इस वक्त ये सिचुएशन है कि मतलब एक ख़ास किस्म की, आप कह लें कि एक ख़ास कर्ब से गुज़र रहे हैं। और उस कर्ब के अंदर फिर जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारी आंखों के सामने भी चंद 2 साल हुए इस बात को कि रातों रात जो है ना डॉलर की कीमत डबल हो गई,
واپس تو نہیں آئی. اس کا مطلب یہ کہ ہم سب لوگوں کی تو جیبوں کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا. ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ آدھی رہ گئیں. آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کون سا کوئی ڈالروں میں چیزیں خریدتے ہیں، لیکن پیٹرول ڈالر میں ہے، پیٹرول سے بجلی بنتی ہے، تیل سے بنتی ہے، وہ آپ کو ڈالر کے ریٹ پہ مل رہی ہے. گیس آپ امپورٹ کر رہے ہیں LPG، تو وہ آپ کو اس حساب سے ڈالر کے ریٹ پہ مل رہی ہے. باقی ہم تو اس ملک کے اندر دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں اب. تو مطلب اٹس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. تو میرے خیال میں اس وقت یوتھ کو اس بات پہ کنونس کرنا، چونکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں نے اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں، ڈسکشنز بھی کیے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ بہت مشکل ہو گیا ہے یوتھ کو یہ کہنا کہ آپ کو جو ہے نا آپ ان کو فار سم ہائر آئیڈیلز تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رکیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ ایک آرگیومنٹ کے علاوہ دوسرا آپ ان کو نہیں دے سکتے. اور وہ آرگیومنٹ ہے، اور وہ بھی ذرا سا ان کی سوچ کے حساب سے تھوڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور وہ ہے فیملی ریز کرنا. یعنی دیٹ سوسائٹی از ایکچولی ناٹ ریئلی سوٹیبل فار ریزنگ مسلم چلڈرن. آپ اگر وہاں پہ ریز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اسلام کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سوسائٹی لوگوں نے کیا ہے. لوگوں نے کچھ نے بہت کامیابی سے کی ہے، اس میں بھی شک نہیں، لیکن انہوں نے جتنی ان پٹ ڈالی ہے، جتنی محنت کی ہے، یعنی انہوں نے اپنے گھر بھی مسجد کے ساتھ لیے ہیں، وہ جو ہے نا پورے طریقے سے اس سے جڑ بھی گئے، وہ ان خاص اسلامک اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 3 گنا فیس بھی وہاں پہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کے پورے ماحول کو چینج کیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑا. یس یو کین اچیو دیٹ. اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی یہاں پہ لوگوں سے ہوئی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، لیکن سٹل جو ایک سوسائٹل امپیکٹ ہے، میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بری چیز کو برا سمجھا نہیں جاتا. تو ہمارے حساب سے جو کیریکٹر کی چیزیں ہیں نا، جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی محرمات ہیں، ٹھیک ہے، تو مرد عورت کے حوالے سے، آپ کے ڈریسنگ کے حوالے سے اور چیزیں، تو ان کو تو وہاں پہ وہ غلط ہی نہیں سمجھتے. اور اب جب سے اور چیزیں بیچ میں یہ LGBT اور یہ سارا ایجنڈا ہے، تو لیسبین گے ایگزیکٹلی وغیرہ وہ ایک بہت بڑا اور ایشو بن گیا ہے ہمارے وہ پیرنٹس تو کے لیے وہاں قانون پہ. کا وہاں حصہ بنتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو مطلب معاشرتی طور پہ بھی وہ اب ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے، یعنی آپ کہہ رہے لیگلی ہیں بھی نہیں. چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے پہلے کی نسبت. اب یہاں سے جو یوتھ جائے گی یا جو لوگ وہاں پہ پاکستانی ہیں، بالکل یہ ایسا. بتائیں کہ یہ تو سسٹم کے فلاز ہوئے. یہاں پہ یوتھ کو اپارچونیٹیز دیے بغیر آپ ان کو صرف نعروں کی حد تک اٹریکٹ نہیں کر سکتے. اب باشعور ہے نوجوان. یہ سوال آپ سے کروں گا کہ اس وقت جو مسلم ورلڈ، یہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، میرے نزدیک امہ نہیں ہے اس وقت. 57 اسلامی ممالک ہیں ود ڈفرینٹ ٹیریٹوریل باؤنڈریز، لا آف دا لینڈ، اپنے انٹرسٹ ہیں. امہ ایک کتاب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں اس کے نظریے سے تو یونائٹڈ نہیں ہے، ڈس یونائٹڈ ہے. ٹرو. سیریا کو جو دا لیونٹ جسے کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث پچھلے دنوں کوٹ کی کہ طوبیٰ للشام، گلیڈ ٹائڈنگس فار دا پیپل آف سیریا. اور پھر آپ نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد ہوگا تم پوری امت میں خیر باقی نہیں رہے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیڈر ہیں تاحیات قیامت تک، انہوں نے پالیسی لائن دے دی، گائیڈ لائن، کہ جب سیریا میں فساد ہوگا تو خیر نہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. انہوں نے پریڈکٹ کر دیا وہاں خرابی ہوگی تو اس کو دور کرنا ہے، اکٹھے مل کے بہت بیٹھنا ہے. پیاری بات کی آپ نے، ویری امپورٹنٹ. ٹھیک. اس کو آپ غزہ گریو یارڈ بن چکا ہے، اوپن ایئر. پچھلے دنوں جلال الفرا ہے ہمارے پروگرام میں، آئی واز اسپیچ لیس. میں نے کہا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی؟ انہوں نے کہا 2 چیزیں چاہیے پاکستانیوں سے، ایک کفن ایک پانی. کفن بے گورو کفن لاشیں. میں نے کہا پانی پینے کے لیے، کہتے نہیں غسل دینے کے لیے لاشوں کو. تو اس پوری سچویشن میں پورا عرب گلف کنٹریز، وہ الگ بات ہے حدیث میں ویل للعرب، عربوں کے لیے ڈسٹرکشن ہے، ہلاکت کا کہا گیا. کیا وجہ ہے یہ قضیہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا شام کی تباہی شام تک ہی ہے، یا پھر آگے ٹھکانہ ایران اور پھر نشانہ پاکستان؟ اس کو کیسے دیکھتے؟ بہت آپ نے بڑا ٹاپک چھیڑ دیا. دیکھیں، ایک تو میں تھوڑی سی ایک بات کو، آپ نے کہا نا کہ امت نہیں ہے نا، ایون دو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کی سے کیا مراد ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے لیول پہ، انڈیویجول کے لیول پہ بالکل ایک امت ہے. کسی بھی دنیا کے کونے میں آج ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت ڈسکس کیوں کر رہے ہیں فلسطین کو، کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے جلال الفراح کو بلایا یہاں پہ اس پروگرام میں؟ ٹھیک ہے، کیوں انہوں نے جب بات کی ہوگی تو ان کے بھی آنسو نکلے ہوں گے اور سننے والوں کے بھی نکلے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ، اور اچھا یہ چیز میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، میں نے 70s 80s میں بھی یورپ میں ٹائم گزارا ایز اے چائلڈ،
اور میں نے وہاں پہ عرب کمیونٹی کے بڑے قریب رہے ہم، کیونکہ جرمنی میں ہم تھے تو جرمنی کے اندر پاکستانی بہت کم ہوتے تھے، تو جو مسلمان ہمارے لیے گو ٹو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، تو وہاں پہ عربز بہت تھے، لبنان سے تھے، فلسطین سے تھے، سوریہ سے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا. تو اور پھر اس کے بعد میں نے ایز این ایڈلٹ میں دوبارہ گیا، پھر میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا، میرے اپنے بچے وہاں پیدا ہوئے، تو پھر دوبارہ عربس کو دیکھا. تو وہ جو عربس تھے نا 70s اور 80s کے، ان میں اور وہ جو عرب تھے 2000 آنورڈز اور ابھی کے، آسمان زمین کا فرق آ چکا ہے. اچھا. تو ایک بہت سیریس ریوائول ہے، اور وہ ریوائول اسلام کے اوپر ہے. اچھا یہ فرق جو ہے نا صرف ان میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ بات، اگر میں آپ سے ایک شیئر کروں. آپ آج کسی، خیر ایگزامپلس بہت ساری ہیں، لیکن میرے خیال میں ایون پاکستان کے اندر ایک ریوائول ہے اسلام کا. اب آپ نے کہا یہ مسئلہ کیوں ہے نا، یہ سارا جو ٹرموائل ہے اسلامی دنیا کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ بڑی سمپل سی، ول ہیو ٹو گو بٹ بیک ان ہسٹری. اور اگر ہم تقریباً 100 سال پیچھے چلے جائیں، اور ہم چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا جاتے ہیں سائکس اینڈ پیکو کے اوپر، جو کہ دو بیوروکریٹس تھے، ایک یو کے کا برٹش اور ایک جو ہے وہ فرینچ. تو انہوں نے مل کے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا اور اس کے حصے بکھرے کرنے کا پلان بنا کے، اور اس کے بعد نقشے کے اوپر لکیریں کھینچیں، اور وہ آج بھی جو ہے نا سائکس اینڈ پیکو ایگریمنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جب یہ پلان بنایا تو انہوں نے نہ صرف ایک جسم کو کاٹا، بلکہ اس جسم کو کاٹ کے اس کے ہر ایک چھوٹے چھوٹے حصے کا اختیار اپنی مرضی کے کسی خاندان کے حوالے کیا. آج تک وہی خاندان بیٹھے ہوئے، وہی شریف حسین کے جو ہے نا پرپوتا ہے، ایگزیکٹلی جارڈن میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ چیز کی. اچھا اب دیکھیں، جب آپ نا ایک لوگوں کے اوپر ایک بندہ بٹھاتے ہیں جس کو آپ، پہلے تو وہ بندہ ریپرزینٹیو نہیں ہے لوگوں کا، یعنی آپ ایکسٹرنلی لا کے، آپ مجھے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گھر میں باہر سے لا کے جو ہے نا باپ بٹھا دیں کہ آج کے بعد آپ نے اس کی بات ماننی ہے، بچے بھی ریوالٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے یہ کیا. اور دوسری بات، آپ جس کو لا کے بٹھا رہے ہیں وہ ان کے، ظاہری سی بات ہے کہ جو لا کے بٹھا رہا ہے، جس نے اس کو یہ کام سونپا ہے، جس کی وہ نوکری کر رہا ہے، وہ ان کو جو ہے نا لائل ہوگا، ان کی بات مانے گا اور ان کا ایجنڈا امپلیمنٹ کرے گا. سو فار دا لاسٹ 100 ایئرز اسلامی دنیا کے اندر اور عرب دنیا کے اندر تو بالخصوص کلیئرلی ان کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہوا ہے. اور ان کا بھی ایک بڑا ایجنڈا، اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ جی آپ نے اسرائیل کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے اس کو جو ہے نا پنپنے دینا ہے، آپ نے گریٹسٹ پلین آف زائونسٹ اسرائیل. ایگزیکٹلی. تو یہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا رہا، اور کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا لوگوں کی وجہ سے؟ لوگ تو ہر وقت مطلب مرنے مارنے کے لیے اس چیز کے لیے تیار یعنی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امہ میسج میں ہے، پالیسی میکنگ میں نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی، ویری گڈ، بہت بالکل ایسا ہی. اب میں آپ سے ایک چیز جانا چاہتا، پاکستان کو اگر آپ ساتھ ساتھ کافی بھی لیں ٹھنڈی ہو جائے گی. پاکستان میں اگر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو آرٹیکل 38 اس پہ اکثر ہماری نظر رہتی ہے، سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس میں آپ کی رہائش ہے، آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، فری ایجوکیشن ہے، جو قانون کی کتاب کی حد تک ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی سسپینڈ ہے. اس کی کلاز ایف میں لکھا ہوا تھا ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. 73 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا. لائٹر نوٹ پہ میں نے ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں بھی کہہ دیا، میں نے ایز ارلی ایز پاسبل کا اتنا غلط استعمال اور سنگین کبھی نہیں دیکھا. ایز ارلی ایز 70 سال ہو گئے نہیں آیا، جتنا جلد سے. ابھی انہوں نے کہا 28 تک اس کو کریں، پھر اس کے بعد، حالانکہ وہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ، وہ لوگ بولا، انہوں نے کہا ہم نے تو سارا دیا ہوا ہے پلان. آج میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچز پچھلی پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہماری ڈائریکشن 1400 سال پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا تھا قرآن و سنت، مدینے میں ایک انکلوسیو ماڈل تھا، میثاق مدینہ، مواخات ڈیکلیریشن، یہود کے ساتھ معاہدہ ہے، ڈائیورسٹی تھی، سب کو سٹیزن شپ دی. وہ نظام اس ہمارے پروگرام میں آ کے جولیس سالک، جو مائنورٹیز کی کرسچن الائنس کے ہیں یہاں پہ ہیڈ، انہوں نے کہا ہمیں میثاق مدینہ دے دو، ہمیں قبول ہے. ماشاء اللہ. یہاں پہ آ کے ڈاکٹر رمیش کمار جو ہندو کمیونٹی کا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام دے دو، ہمیں منظور ہے. وہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ آپ نے سود نافذ کیا، آپ کو شرم نہیں آتی ہے. ایک ہندو، ایک عیسائی کہتا ہے حضرت عمر کی، حضرت بکر کی اصلاحات چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان انہیں کتابوں تک مقدس سمجھتے ہیں؟ اپنانے میں کون سی دقت ہے؟ آپ نے بیچ میں نا آئین کے آرٹیکل کی بات کی نا، میں آئین سے اس بات کو شروع کروں گا. دیکھیں وہ لوگ جو کہ اس آئین کو اسلامی سمجھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ کس شک کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پری ایمبل میں، ایک تو وہ پری ایمبل میں ہے جس کے کوئی معنی بھی نہیں ہوتے، اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون بھی نو لا شیل بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنت، رائٹ؟ میں آپ کو ایک بات اپنے ناظرین کے لیے نا بڑے سمپل الفاظ میں کہنا چاہوں گا. اگر میرا ایک کہیں کہ مذموم عزائم یہ ہے کہ میں آپ کو کھانا نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا یہ آپ کہہ لیں ہائپوتھسس ہے کہ جو رولنگ اشرافیہ انگریز بٹھا کے گیا اس کے مذموم عزائم یہ تھے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ابھی ریسنٹلی افغانستان میں، ریسنٹلی عراق میں جہاں پہ امریکنز نے بیٹھ کے کنسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا، اور ابھی آپ سیریا میں دیکھنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہوگا. تو ان کے مذموم عزائم یہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے، بڑا گول ان کا یہ تھا کہ ان کو اسلام سے دور رکھا جائے، اسلام کی امپلیمنٹیشن سے دور رکھا جائے. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو خوراک سے دور رکھوں اور میں یہ قسم کھا لوں کہ میں آپ کو حفظان صحت کے برخلاف کوئی چیز کھانے میں نہیں دوں گا، تو وڈ دیٹ گارنٹی اینڈ انشور کہ آپ کو خوراک ملے گی یا نہیں؟ نہیں ملے گی نا، یہ گارنٹی نہیں کرتا. سیم ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ہمیں کہا گیا کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، انہوں نے نہیں بنایا، لیکن انہوں نے کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے ماخذ سے بھی نہیں بنایا، ہمارے اوپر قرآن و سنت امپلیمنٹ بھی نہیں کیا. تو جو آپ کی بات کا جواب ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اور انٹرسٹنگلی، مور انٹرسٹنگلی، یہ امت کیا چاہتی ہے؟ جو اس امت کے اندر پڑھے لکھا طبقہ ہے، جو سمجھتا ہے دین پہ، وہ تو بہت کلیئرلی ایکسپریسڈلی یہ کہتے ہیں. لیکن جو ایون پڑھا لکھا نہیں ہے نا، ان سے بھی آپ بیٹھے نا تو ان کی باتوں سے آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں جو ہے نا ہمارے حقوق چاہیے. تو وہ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کے نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ اسلام کے انصاف کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب دیٹس وٹ دے نیڈ. تو بیسیکلی میں آپ کے ساتھ اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن کر سکتا ہوں، ہم اکنامکس پہ کر سکتے ہیں، ہم سوشل سسٹم پہ کر سکتے ہیں، کریں گے بالکل ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا آپ کو، اگر ہم خالی اکنامکس کی بات کریں، میں آپ کو بڑا کوئکلی تو آپ ایک بات ذہن نشین اپنے لسنرز کو کرائیں کہ دیکھیں ایک ورڈ ہے ٹاکسک. یہ جو ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا، جو ان کا اکنامک سسٹم ہے، ان کا اکنامک سسٹم ٹاکسک ہے، اور اسلام اس ٹاکسسٹی کو ختم کرنے کے لیے آیا. تو ٹاکسک سے میری کیا مراد ہے؟ TOXIC. ٹی اسٹینڈس فار ٹیکسیشن. تو اس کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ ریگریسو ہے. یہ ریگریسو ٹیکسیشن. ریگریسو کیا ہوتی ہے؟ ریگریسو یہ ہے کہ آپ غریب سے بھی ٹیکس اتنا ہی لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ غریب جاتا ہے دودھ خریدنے، دوائی خریدنے، وہ وہی سیلز ٹیکس دیتے. یہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. اسی طریقے سے آپ ٹیکسیشن لے رہے ہیں انکم پہ، نہ کہ جمع شدہ مال پہ. اسلام نصاب پہ لیتا ہے. اگر کسی کے پاس جمع ہو گیا ہے، نہ کہ انکم پہ. اگر کسی کی انکم بہت زیادہ ہے اور اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہے، اس کی فیملی بڑی ہے، اس کے گھر میں مریض ہیں، تو آپ تو اس سے نہیں لیں گے نا. اسلام تو ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس. ایگزیکٹلی، مطلب اسلام کا سارا پوائنٹ تو، اور وفی بلکہ اموالہم حق للسائل والمحروم، دو طبقات کے لیے، سائلین اور محرومین، ڈپرائیوڈ کمیونٹی. تو اور بلکہ دیکھیں رسول وسلم کی ایک بڑی کلیئر حدیث ہے جو کہ کہتی ہے لا يدخل الجنہ صاحب مکس. جس نے ٹیکس کلیکٹ کیا، یہ ان اسلامک ٹیکس ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ٹی ہو گیا. اس کے بعد او کی طرف آ جاتے ہیں، اونرشپ. اسلام کے اندر جو اونرشپ رائٹس ہیں نا، کہ کیا چیز کوئی پرائیویٹلی اون کر سکتا ہے اور کیا چیز کلیکٹیو مسلمانوں کی ہے، یہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اس پہ بھی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں المسلمون شرکاء فی ثلاث، الماء والکلاء والنار. اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے آپ کو پتہ لگا کہ اچھا پرائیویٹائزیشن کچھ چیزوں کی نہیں ہو سکتی. اور جب آپ نے وہ پرائیویٹائزیشن کی، مثال کے طور پہ بجلی کے معاملے میں، تو ہم نے IPPs کی شکل میں وہ مانسٹر دیکھا کہ جو ہمیں جو مہنگی ترین بجلی بنتی ہے، یعنی سستی ترین تو آپ کو پتہ ہے سولر سے مفت بنتی ہے، پانی سے جو ہے نا 10-15 پیسے کی بنتی ہے، لیکن مہنگی ترین ملا کے آن ایوریج یونٹ 8 روپے کا بنتا ہے، وہ ہمیں جو ہے نا 60 روپے کا پڑتا ہے. کیوں؟ IPPs کی وجہ سے، پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے. ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں، انہوں نے سود بھی دینا ہے، انہوں نے پھر گورنمنٹ اس پہ آپ ناجائز ٹیکس بھی لینا ہے، اور انہوں نے ونڈفال پروفٹس بھی کرنے. کس چیز کا پروفٹ؟ بجلی نہ بنانے کا، صرف انسٹال کیپیسٹی کا. یہ او ہو گیا تو اسلام میں یہ ڈیفائن. پھر اس کے بعد ایکس میں کہتا ہوں ایکسچینج ریٹ، کرنسی کے لیے. اسلام کے اندر کرنسی کا اپنا ایک نظام ہے جو کہ گولڈ اینڈ سلور بیکڈ ہے. دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو یہی نظام جو ہے، یعنی گولڈ کا بالخصوص چل رہا تھا. بریٹن ووڈ ایگریمنٹ 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا. اس سے پہلے تو لوگ اپنا اپنا چلا رہے تھے. جب سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا تباہ ہو گئی، زیادہ تر سونا دنیا نے امریکہ کو دے دیا، تقریباً 2/3، کیونکہ انہوں نے اسلحہ خریدنا تھا، یورپ نے اور ممالک نے، اس جنگ کی وجہ سے. تو پھر امریکہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ لوگ چھوڑیں اس کو، میں اپنی کرنسی ڈالر جو ہے نا، اس میں آپ کو $35 کے عوض جب آپ کہیں گے میں آپ کو 1 اونس سونے کا دے دوں گا، وچ از اباؤٹ 27.54 گرامز. انہوں نے یہ کیا اور ایسا چلتا رہا، یہ نظام چلتا رہا.
اور یہ 1971 میں پریزیڈنٹ نکسن جو ہے رچرڈ نکسن اس نے یونیلیٹرلی اس کو ختم کر دیا آیا اور دنیا کو کہتا ہے کہ ختم بریٹن ووڈز ابالش وجہ کیا بتائی کہ جی ہم ویتنام وار میں ہمیں بڑے لاسز ہوئے ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں صدی کی سب سے بڑی چوری ہے کیونکہ وہ ڈالر جو ہے صرف ان کے پاس تو نہیں تھا ڈالر تو آدھے سے زیادہ ڈالر دنیا کے پاس تھا ریزرو کرنسی کے لیے آج بھی ریزرو کرنسی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے دنیا میں تقریباً $1 ٹریلین دنیا کے امریکہ سے باہر گردش کر رہا ہے تو انہوں نے یہ کیا تو یہ ایکسچینج تو مسلمانوں کا جب تک واپس دیکھیں ہمارا جو پرابلم ہوتا ہے نا ہم ہر چند مہینے بعد IMF کے پاس ناک رگڑتے ہوئے جاتے ہیں اپنی بےزتی کراتے ہیں 1 بلین 2 بلین 3 بلین ڈالرز کے لیے ایک اتنی بڑی امت کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے کہ ڈالر کی ہیجمنی امریکہ کے پاس ہے ہم تو نہیں چھاپ سکتے اصل میں تو ایک کاغذ ہے لیکن مطلب اٹس ناٹ کہ ہمارے پاس سامان کی کمی ہے ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس اس کاغذ کی کمی ہے اور امریکہ نے وہ نظام نافذ کیا ہوا ہے جیسے کہ پوری دنیا میں آپ کو وہ کاغذ چاہیے اور وہ صرف وہی چھاپتا ہے یہ ہو گیا پھر انٹرسٹ اس پہ تو میرے خیال میں بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے شروع ہی اس سے کیا کہ انٹرسٹ بیسڈ ان کا سسٹم ہے جو کہ دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لے جا چکا ہے اور پھر آخر میں جو ہے نا سی ہے جو کہ کمپنی سٹرکچر کے لیے جو کمپنی سٹرکچرز ہیں نا ان کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کیپٹلسٹ سسٹم نے آ کے ایسے ایسے کمپنی سٹرکچرز دیے جو کہ اکانومی کو اگین چند لوگوں کے ہاتھ میں کر دیتے ہیں امریکہ میں اس وقت کیا ہے اگر میں 3 نام لوں ہمارے سارے لسنرز جانتے ہوں گے کیوں جانتے ہیں کیوں لوگ ایلن مسک کو جانتے ہیں کیوں لوگ وارن بفٹ کو جانتے ہیں کیوں لوگ بل گیٹس کو جانتے ہیں کیوں لوگ امیزون والے اس کو کیا نام ہے اس کا نام کیوں لوگ ان کو جانتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کیونکہ یہ بلینئرز ہیں یہ دے آر اباؤٹ ٹو بیکم ٹریلینئرز ٹھیک ہے انہوں نے یہ دولت کیسے حاصل کی اس خاص قسم کے کم ہمارے ہاں تو لکئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کا کانسیپٹ ہے ایگزیکٹلی چند ہاتھوں میں ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگلی ٹائم چونکہ ہمارا کم تھا بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ نے مختلف جو آسپیکٹس تھے ایون ہم نے سیریا کو بھی ڈسکس کیا اسلامک گورننس ماڈل کمپیریزن ٹو دا ویسٹ اور نوجوانوں کے حوالے سے بھی جو آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ناظرین ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک نعمت ہیں ایسے زرخیز دماغ جو یوتھ کے لیے رول ماڈل ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے باہر سے ڈگری کی وہاں کے کلچر کو بھی آبزرو کیا واپس آئے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں اسلامک اکانومکس پہ بھی میں سمجھتا ہوں جو باتیں انہوں نے ٹاکسک کو جس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا بہت خوبصورت طریقے سے سیریا کی سچویشن اور جو کرکس ہے کہ لفظوں کی حد تک ایموشنز کی حد تک جذبات کی حد تک تو امت ہیں احادیث میں بھی موجود ہے اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے اور کوشش ہوگی ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئندہ پوڈ کاسٹ میں مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کریں آپ کے سامنے نئے انوویٹیو اور کریٹیو آئیڈیاز جو یوتھ سمجھنا چاہتی ہے اور اپنے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ آگے دیکھنا چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب بارے دیگر آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ